बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के साथ बिल वास्ता और बराह रास्त राब्तों की तस्दीक हो गई और एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस मजदूर साफ़ी की खबर की तस्दीक भी हो गई। और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का एनआरओ देने से, कोई भी रिहाई की ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया इमरान खान ने और कहा कि वो अडयाला जेल के अंदर ही ठीक हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम करे, सियासी इंजीनियरिंग छोड़ दे, सियासतदान सियासत के तमाम तर मामलात खुद देख लेंगे। इमरान खान को इसके अलावा क्या ऑफर की गई और इमरान खान का आगे से क्या जवाब था, इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। इसी दौरान दो बड़े इस्तीफों की खबरें हैं इस वक्त गर्दिश में मुल्क से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट को लेकर अगर आगे बढ़ें तो इमरान खान को यह कहा गया है कि जनाब आप अगर 50 नशिस्तें जो है वो उसके ऊपर राजी हो जाएं, वापस हमसे ले लें, लेकिन मामलात को लेकर जाएं एक नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट की जानिब के तमाम लोगों को साथ शामिल कर लें हुकूमत के अंदर। इमरान खान के करीबी ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान ने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है तो मैं क्यों कर इन लोगों को जो है वो साथ लेकर चलूं, और अगर हमारी हुकूमत ना भी बनने दी गई, पुरअमन जद्दोजहद अदालती कानूनी कार्रवाई के जरिए आगे बढ़ेंगे और अपनी नशिस्तें वापस लेंगे, इलेक्शन हासिल करेंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर नशिस्तें वापस ना मिली और अगर खुदा न ख्वास्ता तमाम तर हालात ऐसे बना दिए गए कि हमें हुकूमत ना बनाने दी गई, तो फिर आखिरी हल जो कि बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा कि हम अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। लेकिन यहाँ रुकिए, इससे पहले कि आप इसके ऊपर कमेंट करें और कहें कि क्या ये सारी जद्दोजहद सिर्फ इसलिए थी कि एक बार फिर इमरान खान अपोजिशन में बैठे, किन हालात में यह बात हुई, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं। पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट रखते हैं जनाब आपके सामने। नकली वज़ीर आज़म और नकली वज़ीर आला पंजाब आज जनाब एक बार फिर बोले, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बोला। वो कहते हैं ना कि अब तकरीबन क्योंकि 96 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं धांधली की इस किस्म की हरकतों के बाद, तो अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखें खुली हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया और बड़ा ही ढटाई का मुजाहरा है जनाब, बड़ा ही डीठपन है ये। इलेक्शन कमीशन की इस ढटाई की दाद देनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं जनाब कि इक्का दुक्का शिकायत तो हमारे पास आई हैं, उनके लिए फोरम मौजूद हैं, उनको हम देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो धांधली है वो नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आपने जो इलेक्शन कराए उसके नताइज किसने जारी किए। मैं चैलेंज करने के लिए आपको तैयार हूं, किसी भी फोरम के ऊपर जाके साबित करने के लिए तैयार हैं। आपके अपने इलेक्शन कमीशन के जराए से हमें यह खबरें मिल रही हैं और इलेक्शन कमीशन के जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि कम से कम 80 के करीब नशिस्तों के नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो थे वो बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए गए हैं। तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरी खबर जनाब, नकली वज़ीर आज़म साहब बोले और नकली वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाने लगे, धमकी है किस्म की इनकी भी। उन्होंने कहा जनाब पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है, किसी को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। ये बेसिकली किस बात के जवाब में उन्होंने कहा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और ये मुजाहरे जनाब बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब के अंदर, यहाँ शुमाली पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें छीनी गई वो वहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं आरओ ऑफिस के बाहर। हाँ, एक ड्रामा इनकी जानिब से किया गया कि अब इस एहतजाज के अंदर, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई इस किस्म की डाली कि जरदारी और नून लीग के हाथ में इन्होंने ज्यादा शेयर दिया, तो जो कौम परस्त जमातें हैं जनाब सिंध की और बलोचिस्तान की और केपी की, वो भी अब चीख पड़ी हैं। अब केपी के अंदर क्योंकि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है तमाम तर कौम परस्तों का और उन्हें इस बात का अंदाजा है, लेकिन अब एमल वली साहब को खड़ा किया जा रहा है, नहीं जनाब हमारे साथ भी धांधली हो गई। सिंध के अंदर आज पीर पगाड़ा ने कहा है कि जीडीए को जो 2 नशिस्तें आपने दी हैं वो भी वापस ले लें, हम ये दोनों नशिस्तें छोड़ देते हैं। और मैं नौजवानों को खराज तहसीन कर पेश करता हूँ, इमरान खान कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, जीडीए को कोई ख़त्म नहीं कर सकता और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो धांधली की है,
ایم کے ایم نے اور پیپلز پارٹی نے یہ انہوں نے واضح کیا حیدرآباد اور سندھ اور کراچی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر آپ زرداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو زیادہ نشستیں دیں گی۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی میرا رشتہ دار نہیں، لیکن میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے، اور کہا پورا سندھ اگر زرداری کو دینا تھا تو ہمیں کیوں 2 سیٹیں دیں، آپ یہ بھی واپس لے لیں۔ کے پی میں ایمل ولی، یہاں پر پیر پگاڑا، بلوچستان کی تمام تر قوم پرست سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، مولانا فضل الرحمان کو بھی ایکٹیو کیا گیا، لیکن اب یہ پھیلا رہے ہیں کنفیوژن۔ اصل میں رائتا اور دہی وہ اسے کہتے ہیں، اتنا انہوں نے پھیلا دیا کہ جناب اگر کوئی دھاندلی جو ہے اگر کوئی ثابت کرنا بھی چاہے تو اس طرح کا ملغوبہ بنا لیا جائے اور کہا جائے دیکھیے جناب یہ تو یہاں بھی ہوا، یہ تو وہاں بھی ہوا، یہ تو ادھر بھی ہوا، یہ تو ادھر بھی ہوا، اور دیکھیے جی ان کے ساتھ بھی ہوگی زیادتی۔ حالانکہ واضح طور پر تمام تر غیر جانبدار ملکی اور بین الاقوامی سروے عمران خان کے مینڈیٹ کی جانب واضح طور پر اشارہ کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے سروے ہوتا ہے، عمران خان کی مقبولیت 60% ہوتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سروے ہوتا ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھ کے 66% ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نواز شریف کو بلایا جاتا ہے لندن پلان کے تحت، اور پھر نواز شریف کے بلانے کے بعد دوبارہ سروے ہوتا ہے تو عمران خان کی مقبولیت 69-70% کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ان تمام 3 سٹیپس میں عمران خان کی مقبولیت 10% بڑھ جاتی ہے، اور جنگ جھوٹے سروے شائع کرتا ہے کہ جناب 135 نشستیں نون لیگ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لے گی، اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر رہے گی 25 سے 30۔ اس قسم کی خبریں انہوں نے الیکشن سے ایک دن پہلے بھی چھاپی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اور پاکستانی نوجوان نکلے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ جھوٹا ٹرن آؤٹ، جھوٹے اعداد و شمار جو انہوں نے فیفن کو بھی دیے اور وہاں سے بھی جو جاری ہوئے دیگر اداروں کو بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹرن آؤٹ 50% سے کم اور اتنا اور 48، یہ وہ ایک کنفیوژن انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ مختلف اس قسم کے اینگل پھیلا دیے جائیں سوسائٹی کے اندر کہ لوگ کہیں جناب ٹرن آؤٹ اگر 48% ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ کیسے پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے ووٹ غائب کیے، ووٹوں کے تھیلے غائب کیے، ووٹ نہیں گنے۔ جہاں پر لیڈ 50,000 تھی وہ لیڈ ختم کر کے دوسرے کو 10-12 ہزار سے جتا دیا، اس کے لیے انہیں ووٹ ضائع کرنے پڑے نا۔ تو یہ تمام کام انہوں نے کیا۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پرنٹنگ پریس کے اندر جو بیلٹ پیپر ہیں وہ بھی اس تعداد میں نہیں چھاپے گئے جو بتائے گئے تھے، تاکہ بعد میں اسے استعمال کیا جا سکے، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اسی لیے چھاپے گئے۔ یہی مقصد ہے۔ کہتے ہیں جناب ہم تو 100% چھاپتے ہیں، تو جناب 100% سے بھی زیادہ آپ نے چھاپے، اور پھر جب ٹرن آؤٹ آپ نے اس لیے کم بتایا 48 اور یہ، تاکہ آپ اپنی مرضی سے انہیں جو ہے وہ ہر جگہ استعمال کر سکے۔ یہ تمام تر کروائیاں انہوں نے کی، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو جناب یہ رہا ہے کہ نقلی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا نا پورے ملک کے اندر دھرنے ہو رہے ہیں، نقلی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب 9 مئی جیسے واقعات کچھ لوگ 2 دن سے پلان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ آپ جرنیلی لونڈے ہیں، اور جو یہ پلان کر رہے ہیں نا وہ آپ کے اصل مالکان ہیں۔ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، اب وہ آپ کے اصل مالکان ہیں، آپ ان کا نام لیں نا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ ان کا نام لیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان نے بھی کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ بنائیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ثبوت آ رہے ہیں سامنے۔ مفتی کفایت اللہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، پیر پگاڑا اور اب حافظ نعیم، انہوں نے بھی، جو کہ جماعت اسلامی کراچی کی امیر ہیں، انہوں نے اپنی جیتی ہوئی نشست چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا میں اس نشست سے جیتا ہی نہیں ہوں، اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، یہ نشست ان کی ہے، میں خیرات میں دی گئی یہ نشست ہرگز نہیں لوں گا۔ ہم نے خود جو نشستیں جیتی ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں، جو کہ ایم کے ایم کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں، اور یہ ہمیں لڑانے کے لیے یہ جو پی ٹی آئی کی نشست تھی یہ میرے کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو دوہری زیادتی ہوئی، یہ جو سیٹ انہوں نے جیتی وہ مجھے دے دی گئی، اس طرح بھی کئی ان کی سیٹیں چھینی گئی، اور ہم نے جو سیٹ جیتی وہ بھی ایم کے ایم نے اپنے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال لی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں ایک بھی ووٹ زیادہ ایسا نہیں چاہیے جو ہمیں نہیں ڈلا، ہم ایک بھی ووٹ اضافی نہیں لیں گے، لیکن اپنا ایک بھی ووٹ چھوڑیں گے نہیں جو کہ ہمیں ڈلا اور آپ نے اسے چوری کر لیا۔ واضح کر دیا انہوں نے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اگلے جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہے وہ 31 سے پہلے ان کے ہاں بھی، اور شنید یہی ہے کہ دوبارہ الیکشن کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ کل میں نے خبر بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آرمی چیف صاحب کے استاد جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کیا ایک پیغام بھیجا تھا۔ آج جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب نے بھی نشستیں واپس کر دیں، اور اس قسم کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ اگر
جو ہے وہ حکومت نہ بن سکے، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا پلان تو دیا ہے، انہوں نے ریوڑیاں سمجھ رہے ہیں ملک کو کہ 2 سال ایک حکومت کر لے، 3 سال ایک حکومت کر لے، اور اسی دوران وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کی سیاست ختم کر دی ہے، جن میں پرویز خٹک بھی تھے، جن میں جہانگیر ترین بھی تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا تھا، آج انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ آج پہلے ISI کو، پاکستانی خفیہ ایجنسی کو جو ہے وہ پیغام ایک قسم کا انہوں نے دیا۔ کیسے؟ کیونکہ ہر کسی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ہی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی بنائی تھی، اور پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے جو قریبی ذرائع ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے جو قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک قسم کا انڈائریکٹ پیغام ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی خفیہ ایجنسی کو، کہ جناب ہم نہیں کریں گے مزید سیاست، ہم نہیں کر سکتے سیاست، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدے تو کچھ اور کیے گئے تھے، لیکن سب کچھ آپ نے دے دیا پیپلز پارٹی کو، سب کچھ آپ نے دے دیا نون لیگ کو۔ جی ہاں، اور انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں جہانگیر خان ترین دونوں اپنی سیٹیں ساؤتھ پنجاب جو ساؤتھ پنجاب کی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے۔ پرویز خٹک صاحب کا تو پورا خاندان الیکشن کے اندر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے دونوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ تو جناب یہ ہوتی ہے اصلی والی پریس کانفرنس۔ وہ جو نقلی پریس کانفرنس کے موجد ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصلی پریس کانفرنس جس میں سیاست کسی سے چھڑوائی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی کوئی شخص بغیر کوئی پتہ ہلائے، بغیر کوئی گملہ توڑے، بغیر کوئی اس قسم کا کام کیے، جیل میں امن سے سکون سے بیٹھ کر ووٹ کی طاقت کے ذریعے بھی سیاست چھڑوا سکتا ہے۔ اور اصولاً تو شرم کے مارے آصف زرداری اور نواز شریف کو بھی یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے اندر شرم نہیں ہے۔ تو سیاست چھوڑنے سے یہ یاد آیا آپ کو یہ خبر بھی کنفرم کریں، کیونکہ اب تصدیق ہو گئی ہے اس کی۔ باقی کچھ باقی یوٹیوبرز بھی، اسلام آباد کے باقی باخبر حلقے بھی اب اس کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الیکشن نائٹ والے دن میں نے یہ خبر آپ کے گوش گزار کی تھی کہ عمران خان سے اہم ترین شخصیت کا رابطہ ہوا ہے، بالواسطہ بھی براہ راست بھی، جنہوں نے عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ڈیل کر لیں، آپ باہر آ جائیں اور قومی حکومت بنا لیں، سیٹیں واپس مل جائیں گی، نیشنل ریکنسلیشن حکومت بنا لیں۔ تو جس پہ عمران خان نے پہلے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن پہلے کرائیں، اس کے بعد کسی سے کوئی بھی بات ہوگی، میں بات کرنے سے انکار نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں وہ تمام تر چیزیں جو میری ذات کی حد تک ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ کیا کچھ آپ نے کیا، میری بیوی کے ساتھ آپ نے جو کس طرح سے کیا کیا، تذلیل کی میرے گھر کے اندر گھس کر، اس کے بعد پھر یہ جو کیسز آپ نے بنائے، وہ پھر جس قسم کی آپ نے سزائیں دی، اخلاقیات، قانون آئین سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یہ سب میں معاف کر دوں گا، میں بھولنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا، جو کہ جمہوریت کے ساتھ اور آئین اور قانون کے ساتھ آپ نے کیا، اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹیرینز کریں گے۔ تو جناب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں، آپ مجھ سے معافیاں نہ مانگیں، میں کچھ نہیں کرنے والا آپ کے خلاف، میں پرسنل ہو کر میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ کے علاوہ، پارلیمان جو ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ رجیم چینج آپریشن 9 مئی کے معاملات، میں آج بھی اس بات کے اوپر قائل ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کروائیں، اور جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی کریں پاکستانی قوم کے سامنے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میں اقتدار میں آ گیا، آپ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دے رہے، میں آؤں یا نہ آؤں، اور آگے اگر آیا تو سب سے پہلے یہی کام کروں گا، انہوں نے واضح کر دیا۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آپ قومی حکومت بنائیں، باقیوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو عمران خان نے کہا کہ قومی حکومت یا کنسنسس قسم کی حکومت اس وقت بنتی ہے جب کسی بھی ملک کے اندر کوئی واضح مینڈیٹ نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے واضح طور پر 2/3 میجارٹی دی ہے، 170 سے زائد نشستیں، ہم بڑی آسانی کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں حکومت بنائیں کہ جنہوں نے 22 ماہ تک مسلسل ابھی اور اس سے پہلے گزشتہ 50 برسوں سے پاکستانی عوام کو لوٹا، نوچا، لوٹ کر کسوٹ کر انہوں نے پاکستان کو بیچا، اور اس کے بعد پھر آپ انہی کو جھاڑ پونجھ کر واپس لائے۔ تو عمران خان نے واضح اس بات سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے، نہ دینی ہے نہ لینی ہے۔ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مجھے بھی بنی گالہ بھجوا دیا جائے، کوششیں ہو رہی ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو وہیں رکھا جائے، بشرا بی بی جیل میں آنے کے لیے تیار ہیں، بشرا بی بی کو جیل میں رکھیں، مجھے بھی جیل سے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں جیل کے اندر، آئین اور قانون خود مجھے
جب پاکستان میں آئین اور قانون کے اوپر عمل ہوگا، جمہوریت کے اوپر عمل ہوگا، خود آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا تو میں جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تو اس طرح سے جناب عمران خان نے واضح کر دیا، اور عمران خان نے اس بات سے انکار کر دیا کہ کسی قسم کی وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی انکار انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی کیا تھا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو پھر آگے سے پاکستانی عوام کا رسپانس بھی آپ نے دیکھا، ایک بار پھر ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور آپ کو عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ پرامن احتجاج اور دھرنے، اپنا حق لینا ہے آپ نے پرامن احتجاج اور دھرنوں کے ذریعے، اور فالس فلیگ آپریشن جو منصوبہ ہے کچھ قوتوں کا، ان سے آپ نے بچ کر رہنا ہے، ہوشیاری دکھانی ہے۔ اور یہ جو واضح ہو گیا نا، یہ دیکھیے نقلی وزیر اعظم اور نقلی وزیر اعلیٰ پنجاب کیا بات کر رہے ہیں، ہم جناب انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جناب 9 مئی کے معاملات کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ پھر کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی انہی لوگوں کے ذریعے ہی یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔